तस्लीम किया जाता है और फिर जो वो हम बगैर पे किसी एक बरादरी के, बगैर किसी इलाकाईज़्म के, बगैर किसी और वो मफादात किसी ऐसे जो है वो तो अगर वो समझते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, ये संजीदा है, ये हमारे मसाइल हल ये करेगा। रियासत जम्मू कश्मीर का लिटरली आई स्वीयर, मतलब मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, यहाँ कहीं कोई अगर पेज बना हुआ वो कहते हैं आप एक डमी उसका वो करके किया कि यार हद है, मतलब एक जिस्म जहाँ की मानी दे, लेकिन वो हल्के साजी कसद जो है इस वक्त ये बाशऊर लोग कल परसों उठ एक खड़े वजीर हुए के हैं। बारे में आ रहा था कि वो टीचर्स को या जो सीनियर लेक्चरर दें, तो ये गुजारिश है आवाम से और यहाँ पे मैं जहाँ तक बरमला कहता हूँ, क्योंकि एक्शन कमेटी जब बनी हम 24/7 इनको कवरेज देते रहे। रावला कोट चौधरी अनवर, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं, आटा आम आदमी की जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह के अफराद के जिन पे मंशियात के केस हैं या सर बिल्कुल करें, एक प्रोफेसर मियार साहब, सर मेरी करें। मेरी जो कोर मेंबर्स हैं, इस तरह के लोगों को जब तक वो साथ नहीं चलेंगे, हमें कोई नजर नहीं आ रहा कि ये कोई संजीदगी का मजाक। हर दूसरी इशारा, हर दूसरा अफलाई काम जो है ना वो चालू। अब देखें, अगर आपकी फर्स्ट फैमिली यहाँ है, आपकी अपने बच्चे बात करूंगा सर, अब वहाँ पे 0.5 किलोमीटर मतलब तो फिर उनके जरिए वोट हासिल किया जाएगा। वो लोगों को वो कहते हैं नहीं जी, ये एमएलए फंड हमारे स्वाबदीदी फंड है, ये पहुंचा रहे हैं अवान में, और अवान में भी आपने बराबर के उसको वहां शरीक है, पहुंचाया। बराबर के तो शरीक। इन चीजों का अगर हम छोटे छोटे और दिगर जो है तासबात पड़ी ही नहीं कि बेचारे उसमें उनका कसूर नहीं है, तो ये लोगों की चीजें होती हैं इंसानियत की सर। कितनी कदर है, लोगों के बुनियादी हकूक के लिए और रियासत के लोगों के मसाइल हल करने में किस हद तक कामयाब होंगे। 70 सालों से इन लोगों ने हमारे बच्चों वहाँ के यहाँ साथ आते हैं हमारे तो जाती छोटे छोटे मफादात के लिए आप एक्शन कमेटी पे वहाँ पे बर्बरियत की और करवाई जनाब। ये है कि इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तफाक की जरूरत है, और कोई मुकद्दस गाय नहीं है, उसको साफ और वाशकाफ कहें अवामी कि एक्शन ये कमेटी तुम्हारी के लिए दिन रात हम लोगों ने मेहनत की हुई है, और बेशक कि इस गुफ्तगू को सुने और अपने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब, न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज कनाडा से प्रोफेसर सऊद अल्ताफ़ गज़नवी साहब हैं मेरे साथ। प्रोफेसर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह औरंगजेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। प्रोफेसर साहब, आज हम जो रियासत जम्मू और कश्मीर का जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, इस पे बातचीत करेंगे। एक तो इलेक्शन जो है ना वो आ रहे हैं, और जितनी भी पाकिस्तान नवाज़ पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इलेक्शन में कूद के अपने अपने उम्मीदवारों को जिताएं। ये वही टोला है प्रोफेसर साहब जो 70 सालों से आज़ाद कश्मीर के लोगों पे मुसल्लत रहा है, और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा है। इस सारी सूरत हाल पे और आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस पे आप एक नज़र दोहराएं और नाजरीन को भी बताएं कि रियासत के लोगों को क्या करना चाहिए, और इन सियासतदान जो एक पूरा माफिया है जो आज़ाद कश्मीर के पूरे सिस्टम को जिन्होंने लपेट के रखा हुआ है, जिनकी जो मदद है ना वो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो करते हैं। इस सारी सूरत हाल पे आप अपनी राय का इज़हार करें और नाज़रीन को बताएं कि इससे कैसे निकला जा सकता है। जी। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने एक बड़ा जो है ना आज कह सकते हैं कि हार्ट इशू जो है इसको मौजू बनाया है। बहुत शुक्रिया। आज ये इस वक्त की आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी जो हमारे खित्ता रियासत जो वो वहाँ पे मौजूद है, हमारी मिल्लत और हमारी कौम, उसके लिए ये सबसे जो है ना आप कह सकते हैं कि बुनियादी अहम इशू है इस वक्त, कि ये रवायती इलेक्शंस होते हुए तकरीबन 57 जो 75 या 76 ईयर्स हो गए हैं वहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन स्टिल आपने देखा होगा कि उसका आउटपुट कोई नहीं आया। उसकी बुनियादी वजूहात वही हैं कि हम लोग जब इंतखाब का वक़्त आता है तो मुख्तलिफ ना सिर्फ़ इलाकाई जो असबियत होती है, तासुबात होते हैं, बिरादरीइज़्म होता है, और बहुत सारे जो हैं हमें जो है ना नाम निहाद चूरन बेच के उनकी बुनियाद पर तक़सीम किया जाता है, और फिर जो हम पे एक अशराफिया का एक टोला मुसल्लत है वो अपने-अपने मफादात कैश करता है। अब देखें कि खुदा न ख़ास्ता गुर्जर बिरादरी है, राठौर बिरादरी है, राजा बिरादरी है, सुदन बिरादरी है, एक्स वाई ज़ेड जो भी बिरादरीज़ हैं कश्मीर के अंदर, भट्ट हैं, मीर हैं, मैं मतलब सारी बिरादरियों के नाम तो नहीं ले सकता, नाम मेरे इस वक़्त ज़हन में आ रहे हैं। हर एक बिरादरी उसी मिल्लत का, उसी कौम का एक यकजान हिस्सा है। आप देखें कि एक्शन कमेटी मर्ज़ वजूद में आई, उन्होंने आम आदमी के मुश्किलात का या उन मसाइल का जब उन्होंने नारा लगाया और उनके हल के लिए जब लोग निकले, तो सब लोग यकजान होके, यकसू होके एक कौम बन के निकले। जी प्रोफेसर साहब, वो बगैर किसी बरादरी के, बगैर किसी इलाकाईज़्म के, बगैर किसी और मफादात के वो इकट्ठे होके निकले हैं।
پروفیسر صاحب یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری اسپیشلی آزاد کشمیر میں، بلکہ پورے پاکستان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو برادری ازم والا معاملہ ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ ترقی یافتہ ملکوں میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی یہاں ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں، یہاں برادری کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، کسی بیس پہ آپ کے لیے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، ایون کے ملازمتوں میں، ایون کے جو وسائل ہیں ان کی تقسیم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی اور ملک کا بندہ ہے تو اس کو تھوڑے فنڈز نہیں دینے یا کچھ اس طرح کا کچھ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اس قدر جو ہے نا وہ ڈسکرمنیشن ہے کہ ایک برادری کا دوسری برادری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے کے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی سر، دیکھیں نا ریسنٹلی ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک ریٹائرڈ ایس ایس پی صاحب جن کو ڈی آئی جی پروموٹ کیا گیا، جب ان کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برادریزم کی بنیاد پہ نشانہ بنایا گیا سنا، اور اچھی ساکھ کا حامل جو ہے نا وہ افسر رہا ہے سنا ہے، ہم باقی والا عالم باقی کیا جو ہے نا اس کے پیچھے پس پردہ محرکات تھے۔ سر بات یہی ہے، میں جو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں یا جو عوام تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہی بات ہے کہ وہ کسی ایسے جو ہے وہ اس کا شکار نہ ہوں ایجنڈے کا، پھر کسی ایسے دھوکے کا شکار نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے مسائل جو ہیں بنیادی ان کو سامنے رکھتے ہوئے قابل افراد کو دیکھیں۔ سر میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نواسطہ جو ہے نا وہ پاکستان الحاق نواز کسی پارٹی سے ہوگا تو وہ جو ہے نا قابل بندہ نہیں ہو سکتا، اگر وہ میرٹ پہ ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا تو اس کو ووٹ دیں۔ اگر وطن دوست پارٹی کا ہے یا ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کا علمدار کسی اس سے ہے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ سنجیدہ ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا، تو اس کو وہ اپنی پہلی پرائرٹی اور بنیادی چوائس بنائے۔ اگر ایکشن کمیٹی میں سے کوئی بندہ انڈیپینڈنٹ ہو کے، میں یہ یہاں بار بار کہوں گا کہ ایکشن کمیٹی عام عوام کا پلیٹ فارم ہے، وہ کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا چاہیے یا پولیٹیسائز ہونا چاہیے۔ گو کہ ہمارے کے بہر صورت وہاں کے جو حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کر کے، اور اس جو ہے یہ عوام کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک آپس میں اتحاد ہے اور یہ جو فورم ہے اس کو کمزور کیا جائے، تاکہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ جو ریزسٹنس آ رہی ہے ہمیں چوریوں میں، ڈاکوں میں، دیکھیں ہمارے یہاں میرے بہت سارے اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں یا حکومت کے اندر ہیں، وہ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ آپ انتہائی سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا، آپ نے کل پوسٹ کی ایک وہ جو اسکول کی صورتحال ہے، بچے ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ میں نے ڈالی تھی جس میں اسکول کی بلڈنگ منہدم ہو گئی اور بچے اس کے نیچے آ کے زخمی ہوئے۔ یہ ریاست جموں کشمیر کا جو ہے 2026 کا واقعہ ہے، ہم کسی ریموٹ ایریا سندھ بلوچستان پاکستان کی کسی ریموٹ ایریا کی نہیں بات کر رہے، ریاست کا خطہ ہی 4,500 مربع میل ہے، اور یہاں اتنے وسائل ان کو ملتے ہیں، تو خدا را اب ہمارا وزیر اعظم وہ چلتا ہے فیصل راٹھور جو پرچی والا وزیر اعظم ہے، اس کا شاہانہ آپ پروٹوکول دیکھیں تو ایسا لگتا ہے۔ میں آپ کو سر یہاں پہ عوام سے گوش گزار کروں، ایک دن ایک یہاں کانفرنس تھی ایک یونیورسٹی میں، ایک جامعہ ہے، تو ویسے کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ تو میرا جانا آنا تھا، تو انہوں نے کہا جناب ہماری ایک کانفرنس ہے تو آپ اس میں آ جائیں، آپ بھی شامل ہوں۔ میں چلا گیا تو یہ جو ہمارا جو پروونس ہے اس کے جو مطلب سارے منسٹرز اور تمام جو ہے وہ سینئر جو موجود تھے پولیٹیشینز، تو میں نے لٹرلی آئی سویئر، مطلب میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں جناب کہ وہ لوگ سائیکلوں پہ آئے زیادہ تر، ایون برف باری کا موسم ہے، یہاں پہ سردی ہے اسٹل ابھی، کچھ لوگ سائیکلوں پہ آئے، ایک بندہ میں باہر کھڑا تھا کچھ لاٹ میں پارکنگ لاٹ میں لوگوں کے ساتھ، ایک بندہ آ کے مجھے، اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا سائیکل پر اترا، اس نے مجھے پوچھا کہ جناب میں یہاں سائیکل کہاں پارک کروں؟ میں نے کہا سر مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ دیکھیں یہاں کہیں کوئی اگر کیج بنا ہوا، وہ کہتے ہیں آپ بھی، میں نے خیر ان کو جب ہم حال میں گئے تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ یہاں کا منسٹر ہے، پروفیشنل منسٹر ہے، اور اچھا جو ہے نا وہ اس کا، پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یار میں نے کوئی وہاں پہ پروٹوکول نہیں دیکھا جی، آئی سویئر کوئی پولیس کی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی ایسا مطلب وہ نہیں، وہ لوگ آئے، انہوں نے ایک مسئلہ تھا کہ نیوکلیر انرجی کو کس طرح ہم اس پروونشنل بیس کو جو ہے نا اس پروونس کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور مطلب پروگریس کے لیے کس، ہر جو بھی ایک موضوع تھا اس پہ گفتگو ہوئی، سیر حاصل، پھر انہوں نے پوائنٹ نوٹس کیے، ہر مطلب کہ انہوں نے ایک پروگریسو اور ایک کنسٹرکٹیو جو ہے نا وہ ٹاپک رکھا،
اور انہوں نے آنے والے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی، کوئی حکمت عملی دی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں وزیر اعظم کا لاؤ لشکر دیکھیں، وزراء کے لاؤ لشکر دیکھیں۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا، میری کوئی ذاتی مطلب اناد نہیں ہے محمد حسین صاحب سے، وہ بیچارے خود نہیں چل پا رہے، ٹھیک ہے؟ اب جاوید بٹ بیان دیتا ہے کہ منسٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے، سائن نہیں کرنے ہوتے۔ مجھے اتنی مطلب وہ ہوئی، میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے یہ کی مطلب اس طرح کا وہ ایک ڈمی اس کا وہ کر کے کیا کہ یار حد ہے، مطلب تم جیسے ڈفر ہی رہ گئے ہم پہ حکمرانی کے لیے یار۔ مطلب پھر ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ڈو مرنا چاہیے۔ لٹریسی ریٹ ہمارا 90% سے ابو ہے کشمیر کا اس وقت۔ پی ایچ ڈی، ایم فل، ماسٹرز لوگ مطلب کلریکل جابز کے لیے رول رہے ہیں، بے روزگاری کا عالم ہے، پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، اور تم جیسے ڈفر رہ گئے ہیں جن کو فائل پڑھنا نہیں آتی اور وہ ہم پہ آ کے وزیر بنے گئے، اور تم کہہ رہے ہو جناب کے مہاجرین کشمیر کے جو مہاجرین ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ریاست کی جو خونی لکیر ہے، نہ اس پار کوئی ہم سے جدا ہے، نہ اس پار ہم ان سے جدا ہے، ہم ایک جسم و جان کی مانند ہیں۔ لیکن مہاجرین کے نام پہ یہ جو دغا بازی ہے، یہ جو فراڈ ہے، یہ 14 15 یہ 12 یہ جو چور ہیں، ان کو وسائل ہم لوٹنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ 200 400 ووٹ یہ خرید کے بالکل ایک بندہ جس نے ساری عمر جو ہے نا وہ ٹیکسی اور اڈے پہ گزاری ہے، اس کو کیا پتا کہ وہ کیا پالیسی بنائے گا ٹرانسپورٹ کی سر۔ ویسا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ موسٹلی جو ہے نا وہ اتنے کرمنل لوگ ہیں کہ آپ بلیو نہیں کریں گے۔ یہ قانون سازی یہ کیا کریں گے؟ یہ انہوں نے 70 سالوں سے کیا قانون سازی کیا؟ میں بلکہ کل ایک انٹرویو ہمارے وہ حلقے کے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو اینکر وہ جو ہوسٹ تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے قانون سازی، تو وہ کیا آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی، اتنی سڑکیں بنائی، قانون سازی کیا کی ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرانے کے لیے کیا کیا قانون سازی کی ہے۔ تو منسٹر کا تو کام ہی نہیں ہے، یا کسی ایم ایل اے کا کام نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں لوگوں کو دے اور لوگوں کو وہ ووٹ کے لیے ان کو جو ہے نا وہ پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے پروفیسر صاحب۔ یہ آزاد کشمیر کی سیاست جو اس وقت جو باشعور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے 70 سالوں سے اس ریاست کے وسائل کو لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ سر دیکھیں، یہاں پہ میں بڑا ایک انماک مندانہ جو ہے نا وہ گزارش کروں گا کہ ہم کوئی ہارش ٹون نہیں استعمال کر رہے ہیں، ہم کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہے۔ صرف عوام سے یہ گزارش ہے کہ خدارا یار یہ مت دیکھو کہ وہ پی پی ہے، وہ مسلم لیگ نون ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، وہ مسلم کانفرنس ہے، وہ جے کے پی پی ہے، ادھر اینی ون، جسٹ ان کی پرفارمنس سامنے رکھو یار، اس بندے کی کریڈیبلٹی سامنے رکھو۔ اب جس بندے کو فائل پڑھنا نہیں آتی اس کو آپ اقتدار میں لا کے کیا کرو گے؟ کل پرسوں ایک وزیر کے بارے میں آ رہا تھا کہ وہ ٹیچرز کو یا جو سینئر لیکچرار پروفیسرز ہیں ان کو وہ دھمکا رہا ہے جی کہ میں آپ کا تبادلہ فلاں جگہ کر دوں گا تو فلاں جگہ کر دوں۔ اب اس بندے کا اپنا بیک گراؤنڈ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے۔ اب مطلب ایک بالکل بندہ پی ایچ ڈی کر کے پروفیسر لگتا ہے، یا جو ہے نا ماسٹر اسپیشلائزیشن کر کے کسی سبجیکٹ میں 2 3 اسپیشلائزیشن کر کے وہ پروفیسر لیکچرار لگتا ہے، تو یہ اٹھ کے جناب جو خدا نہ خواستہ جن کا پس منظر، جن کا ماضی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی جو ہے نا مطلب ان ڈیولپڈ کنٹریز میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جس بندے پہ خدا نہ واسطہ کوئی چارجز لگ جائیں وہ کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتا سر، وہ لائسنس نہیں لے سکتا، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، تو یہ اقتدار میں آنا تو دور کی بات ہے سر۔ پروفیسر صاحب، وہاں پہ جس نے 3 4 قتل کیے ہوتے ہیں نا، وہ صحیح لیڈر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چیز ہے۔ اور سر دیکھیں نا، کوئی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مطلب ان کے تمام جو ان کے مطلب الیکٹیبلز ہیں، آپ ان کے اندر دیکھیں کہ کتنے مجرمانہ حامل کے مطلب سوچ کے حامل افراد ہیں، کیا کیا کرائمز ہوئے ہیں الیکشنز کے دوران، کتنے لوگ جو ہے نا غریب لوگ ان کی اس پولیٹکس کے جو ہے نا بین چڑھتے ہیں۔ تو یہ گزارش ہے عوام سے اور یہاں پہ میں کہوں گا جو ہماری ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم کھلا اختلاف رکھتے ہیں ان کی پالیسیوں سے، ان کی، کیونکہ یہ ایک عوامی، وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ہم یہ کسی مطلب عوامی ایکشن کمیٹی کو، میں جہاں تک برملا کہتا ہوں، کیونکہ ایکشن کمیٹی جب بنی
تو عمر نذیر 2 بندوں کے ساتھ جب راولاکوٹ سپلائی بازار میں بیٹھا تھا تو پہلا جموں کشمیر ٹی وی تھا اور پہلا اینکر پرسن میں تھا، اور خواجہ کبیر احمد صاحب تھے جموں کشمیر ٹی وی سے کہ ہم ان کے پاس گئے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ اجمل شاہین کے ساتھ ہم 24/7 ان کو کوریج دیتے رہے۔ راولاکوٹ چودھری انوار اللہ کا آیا سر 3 مہینے یا 4 ماہ ہوئے تھے ایکشن کمیٹی کے اس دھرنے کو، تو اس نے آ کے وہ اسی لیے آیا کہ میں اس چیز کو جو ہے نا کنکلوڈ کر کے تو دے لے کے تو ختم کر لوں۔ تو سب صحافیوں نے خدا کی قسم سر یہ تاریخ ہوا ہے، آپ راولاکوٹ کے پریس کلب کے تمام ممبران سے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو آفیشیل پریس کلب تھا، جو سرکاری خرچے پہ چلنے والا پریس کلب تھا، اس کا صدر اسے کہتا ہے کہ ہم سر ان کو کوریج نہیں دیتے۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ ہمیں آ کے بتائیں تو ہم حکومتی نقطہ نظر سے دیکھ کے خبر لگائیں گے، ہم ان کو کوریج نہیں دے رہے۔ تب میں نے ریاست کے وزیر اعظم کے سامنے احتجاج کیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہو کہ ان کو، کیونکہ یہ عوامی مسائل ہیں، آٹا عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بجلی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل لباس عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے، بے روزگاری عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، شہرات عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر سرکاری صحافی ہو تو ہم زد صحافت پہ 1000 بار اس سے جو ہے نا پشیمان ہیں، ہم 1000 بار اس کو چھوڑتے ہیں اور ہم حق حلال کی کھائیں گے، محنت مزدوری کی کھائیں گے، لیکن ہمارا قلم اور ہماری آواز اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ تھوڑا بہت ہمیں اس میں کچھ ہمارا حصہ رکھا ہے تو ہم حق کے لیے اٹھائیں گے۔ تو یہ گزارش ہے کہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی اس کو اپنی جاگیر مت سمجھے اور اس کو پروڈکٹیو وے میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے جس طرح استعمال ہو رہی تھی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ بالکل الیکٹیبلز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، عام آدمی سے ان کو آپ بتائیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ قابل ہے۔ ہاں، اس طرح کے افراد کہ جن پہ منشیات کے کیس ہیں، اس طرح کے افراد کہ جن کا کوئی تعلیمی پس منظر نہیں ہے، جن کے مطلب معاشرتی کماش میں کئی سارے اس طرح خرافات ہیں یا لوگوں کی ان پہ الزامات ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اگر وہاں سے بھی نامینی ہوں گے تو پھر ان میں اور جو پہلے سے موجود ہیں اسمبلی میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے اپنا ایک کرائٹیریا سیٹ بالکل کریں، ایک پروفیسر معیار صاحب، سیٹ میری کریں۔ میری جو کور ممبرز ہیں، پروفیسر صاحب میری کور ممبر سے ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ایک چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں ہمارے ساتھ ہونے چاہیے جو بالکل صاف ستھرے لوگ ہوں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ ہوں، جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو، جو لوگ سنجیدہ ہوں، پڑھے لکھے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کو جب تک وہ ساتھ نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ وہ مل کے کام نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو 53 کا ٹولہ جس نے ریاست کو گزشتہ 75 سالوں سے جکڑ رکھا ہوا ہے، یہ لوگوں نے تو ریاست کے وسائل لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور آگے بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ نے جس طرح عرض کیا نا کہ آگے آگے کچھ نہیں کرنے والے، یہ 5 سال غائب رہتے ہیں۔ میرے اپنے حلقے میں سر شارات کی وہ صورتحال ہے، ہر دوسری شارع کے لیے وہاں پہ چندہ ہو رہا ہے، ہر دوسری شارع، ہر دوسرا افلائی کام جو ہے نا وہ چندوں سے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں سے جو مطلب معاشی جلاوطنی کا حامل شکار جو ہیں وہ کشمیری ہیں بیچارے، وہ چندہ کر کے وہاں پہ اپنی بنیادی ضروریات جو ان کے عزیز و اقارب، اب دیکھیں اگر آپ کی فرسٹ فیملی یہاں ہے، آپ کی اپنے بچے اپنی فیملی یہاں پہ، آپ کے پیرنٹس وہاں پہ ہوں گے، پیرنٹس اگر یہاں پہ ہیں تو آپ کے سبلنگز، آپ کے بہن بھائی وہاں پہ ہوں گے، بہن بھائی بھی اگر یہاں پہ ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی فیملی ننیال ددیال، مطلب ہم لوگوں کی برادری بالکل قبیلہ وہیں پہ لوگ موجود ہیں ساری، تو آبویسلی ان لوگوں کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں الٹیمیٹلی، تو ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے پھر یہاں کے جو افراد خون پسینے کی اور اس سرد ان ہواؤں میں، ان یخ بستہ جو ہے ان بیابانوں میں محنت مزدوری کر کے وہاں پھر وہ مسائل حل کریں، ہم لوگوں کے دماغ اور ہماری سوچ و فکر اور فہم و فراست کہاں پہ غائب ہے کہ ہم ذاتی جیب سے پیٹرول ڈال کے ان کے جھنڈے لگا کے ان کے نعرے مارے۔ میرے اپنے حلقے کی بات کروں کہ سر اب وہاں پہ 0.5 کلومیٹر مطلب آدھا کلومیٹر اب وہ جو ہے نا وہ کچی سڑک دے کے لوگوں کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے، کالے پائپ دے کے، ٹنکیاں دے کے، ہر محلے میں کوئی ایک آدھا جو ہے نا وہ خرید کے بندہ اس کی جو ہے نا وہ کر کے تو پھر ان کے ذریعے ووٹ حاصل کیا جائے گا۔ وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ جو جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے جو لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ جو ایم ایل اے فنڈ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ایم ایل اے فنڈ ہمارے سوابدیدی فنڈ ہے، یہ ریاست کے لوگوں پہ خرچ ہونے والا فنڈ ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت یا ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ بالکل یہی سر، یہ چیز عوام کو سمجھ نہیں ہوگی، جب عوام کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا، ان کو اصل میں ووٹ کی وقت، ووٹ کی قدر، ووٹ کی اہمیت اور اس کی اہلیت کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے۔ ووٹ کیا ہے، آپ ڈالیں گے، میں ڈالوں گا، ایک شخص ایک ووٹ ڈالے گا تو اٹ مینس کہ آپ نے اپنا حصہ ادا کیا، اس میں آپ گنہگار ہیں۔ آپ کسی بے شک عالم سے پوچھ لیں
کہ جس بندے کو جس طرح آپ پہنچا رہے ہیں ایوان میں، اور ایوان میں پہنچ کے اگر وہ غلط کام کرتا ہے، قانون کا کرپشن کرتا ہے، قانون کا ناجائز استعمال کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس میں اس کے آپ بھرپور شراکت دار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے برابر اس کے کو وہاں شریک ہیں، پہنچایا۔ برابر کے تو شریک ان چیزوں کا اگر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، اگر وضو کے مسائل پہ، نماز کے مسائل پہ آپس میں بڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ بھی چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی، اور علاقائیت، تعصبیت جو ہے اور دیگر جو ہے تعصبات سے پاک ہو کے جو ہے ان سے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن کو واگزار کرا کے ان سے بالاتر ہو کے ہمیں اس بار وہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ سر دیکھیں، آپ کے علاقے میں کوئی بچہ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی، میں یہ اس سے پڑھا لکھا ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار الٹیمیٹلی اس کو سمجھ تو ہوگی، اچھے برے کی تمیز تو ہوگی، فائل پڑھ کے تو سائن کرے گا نا۔ بالکل اب جاوید بٹ کی طرح اس پہ سے کوئی مطلب کسی ناجائز کام کے وہ سائن کر رہا ہے، اس کو ادراک ہی نہیں ہے، پہلے تو اس کا اپنا جو ہے نا وہ اسی طرح کے غلط جو ہے نا وہ کاروبار اور دندے ہیں سنا ہے، اور پھر اس سے کوئی کچھ کرواتا رہے، ان کو اگر خبر ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہمارے ایک وزیر اعظم کے بارے میں میچور تھا کہ ان سے آٹے کی پونج کی سبسڈی ختم کروا لی گئی تھی، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان سے فائل پڑھی ہی نہیں گئی، بیچارے اس میں ان کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سر۔ صحیح پڑھا لکھا اگر آپ کے محلے میں سے، میرے محلے میں سے، میرے علاقے میں سے کوئی بندہ ہے، قابل ہے، اس کا ماضی بے باک ہے، تابناک ہے، تو ہمیں اس کو سامنے لانا چاہیے، ہاں بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا جوان ہے، یہ ہماری نمائندگی کرے گا، یہ اسمبلی میں جائے گا۔ ہاں، آج اس کے اثاثے کتنے ہیں آپ حساب رکھیں۔ ایک گھر ہے تو ایک دکان ہے، اگر کل وہ جا کے پلازو کا مالک بنتا ہے، کل وہ جا کے جناب جو ہے نا اسلام آباد ڈی ایچ اے میں کنگ نالو کے گھروں کا مالک بنتا ہے، تو پھر اس سے جواب دہی بھی آپ کا فرض بنتا ہے۔ بالکل پروفیسر صاحب، یہ لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے کہ جب وہ سیاست میں آیا تو اس وقت اس کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اوورسیز کشمیریوں کا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہمیشہ ایک بڑا پازیٹیو تعلق رہا ہے۔ اوورسیز کشمیری ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اوورسیز کشمیری کیونکہ وہ جن جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں ملکوں کا نظام دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کی انسانیت کی کتنی قدر ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے یہ جو سیاستدان ہی ہے، جو ادارے ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پہ اوورسیز کشمیریوں کی نظر ہوتی ہے۔ آپ اوورسیز کشمیریوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھریں گے اور ریاست کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ اوورسیز ہی وہ طاقت ہیں جو ان سیاستدانوں کو، ان کرپٹ مافیاز کو اور اس آزاد کشمیر کی حکومت کو اسپیشلی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اوورسیز میں موسٹلی لوگ پڑھے لکھے اور نوجوان لوگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے ان لوگوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے ظلم کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور مسئلہ کشمیر پہ اتنا وہ انہوں نے میس کیا ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آج بھی فنڈز وہ یہاں پہ سفارخانوں پہ تقسیم ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ لگنے والا پیسہ وہ بیرون ملک عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ جی، اوورسیز سر کے لیے آپ میسج بھی دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اوورسیز اپنا کردار کیسے پازیٹیو طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ سر اوورسیز کے لیے یہی گزارش ہے کہ ایک تو پہلی بات کہ جو روایتی سیاستدان یہاں آتے ہیں، تو ذاتی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے آپ الحمدللہ اگر ان بیابانوں جو ہے نا جنگلوں میں رہ کے اپنی روزی کما کے کھا رہے ہیں، یس یک بستہ جو ہے اس میں جنگلوں میں، تو آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ کے میرے حال میں آپ کو یا مجھ کو یا ایکس وائی زی جو بھی ان ترقی یافتہ یا ڈیولپ کنٹریز کا شہری ہے، اس کو میرے حال میں ان سے تو خاص کر کے کوئی کسی قسم کی ذاتی وہ نہیں ہوتا کہ جناب ہمارا کوئی جو ہے نا، ہاں صرف یہ کہ جناب میں ان کے ساتھ فوٹو سیشن کرا کے یا جاؤں گا تو جناب ایک دفعہ میں جو ہے نا مظفر آباد میں جا کے ان کے ساتھ چائے پی لوں گا، اس بنیاد پہ ان کو یہاں پہ لا کے تو کھابے کھلانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں پروٹوکول دینا، یہ انتہائی میرے خیال میں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ بالکل اگر وہ یہاں آتے ہیں تو ان سے جواب دہی کریں کہ ہاں بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے ریاست کے لیے کیا کیا، آپ نے ریاستی وسائل کو کہاں استعمال کیا، آئندہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، اور یہ کہ اپنے اندر اتحاد رکھیں۔ اور کیونکہ جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایکشن جو اوورسیز ہیں ان کا ایک الحمدللہ پوری دنیا میں جب ایکشن کمیٹی پہ وہاں پہ بربریت کی اور کروائی جناب انوار الحق کی حکومت نے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورسیز کے پریشر پہ جو ہے نا پھر پوری دنیا ایون
پاکستان کی جو ہے نا حکومت براہ راست اس میں آئی اور انہوں نے جناب جو ہے نا پھر الٹیمیٹلی نیگوسیشن کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا. یہ ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور مقدس گائے نہ بنائیں. پہلے سیاستدان مقدس گائے بنے رہے. اب اگر کسی تحریک میں سے آپ میرے حال میں سمجھنے والے لوگ افراد سمجھ جائیں گے، کسی تحریک میں سے اگر کوئی بندہ مقدس گائے بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بیونڈ دیئر لیمٹس جا رہا ہے اور وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، تو کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اس کو صاف اور واشکاف کہیں کہ یہ تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے. ہم اس چیز کو، اس تحریک کو یا اس کاز کو ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ کو روایتی سیاستدانوں کی طرح یہاں ٹھگ بازیاں نہیں کرنے دیں گے. یہ عوام کے مسائل کے حل کا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے عوامی مسائل حل ہوں گے. دیٹس اٹ. دیٹس دا فائنل جو ہے نا ڈیسیژن آف whole nation. As a بالکل nation, we are بالکل united and we are one page. That's it. پروفیسر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کی کمیٹی کے لوگ اس وقت تک وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور ان کا جو یہاں پہ پازیٹیو رول ہے، وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں جو سر گزشتہ اگر نہیں 70 بھی سال کریں سے گے نا، جو میں برملا حکمران کہوں ناکام گا. رہے. جہاں پہ غلطی مجھے نظر آ رہی ہے، میں خود سب سے بڑا ناقد ہوں اس وقت ایکشن کمیٹی کا. بالکل پروفیسر صاحب، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس قوم، کشمیری قوم کے ساتھ غداری کرے گا تو اس کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. بے شک آج بے یہ شک. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر چیز آمنے سامنے آ جاتی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. اور میں یہ پروفیسر صاحب، میں ایک فخر بھی ہم محسوس کرتے ہیں جو اوورسیز ہیں. ہم نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے، اور یہ جب مشکل وقت آیا تو یہ ریاست کے جو اوورسیز ہیں، یہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم اس عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے دن رات ہم لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے، بے اوورسیز شک کشمیریوں نے. اور بے ہم شک. یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ لوگوں کے حقوق سے باہر کوئی بھی اگر جائے گا تو وہ عوام کی نظروں سے بچ نہیں سکتا. اس اس کو کا اس کا احتساب جانا ہوگا. وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی بے شک. پروفیسر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی آج زبردست گفتگو کی، اور یہ ریاست کے نوجوانوں کے لیے یہ گفتگو ہے کہ اس گفتگو کو سنیں اور اپنے معاملات بہتر کریں، تاکہ ریاست کے جو بچے آج تعلیم سے محروم ہیں، اسپتالوں میں جو حالت ہے، سڑکوں کی جو حالت ہے، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو 70 سالوں سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہے انہوں نے، ان سے نپٹنے کا وقت آ چکا ہے. اور میں بے شک سمجھتا ہوں کہ آج نوجوان کشمیر کا باشعور ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مشن میں کامیاب ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ مشن ہے، اور یہ انشاءاللہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ کام کبھی رکتے نہیں ہیں. اور یہ بے شک. وقت آ گیا ہے کہ اس طرح کے چوروں لٹیروں کو ہم اس ریاست سے باہر پھینکے، تاکہ ان کو نوکری بھی نہ کہیں ملے، ان کو کوئی ملازم بھی نہ رکھے، چوکیدار بھی کوئی نہ رکھے. پروفیسر صاحب، بے تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر بہت کسی شکریہ آپ پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. کا. تھینک یو. انشاءاللہ.